अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। इस वतन की मिट्टी हमारी है। सवाल है कि क्या हमने भी कभी ये मिट्टी संवारी है? ख्वाब इकबाल, ताबीर जिना और तस्वीर सर सैयद की तकमील में कभी कोई हिस्सा डाला? लफ्ज़ अहले वतन, हम वतन, वतन अज़ीज़, अलगरज वतन से जुड़ा हर लफ्ज़ और इसकी हुर्मत का पास रखा या नहीं? वतन के लिए गर्दनें कटी थीं, इस्मतें लुटी थीं, हसूल में जुनून था, अपने प्यारों का खून था। हम गवाहियाँ देते भी हैं और मानते भी, लेकिन कभी इसकी लाज भी रखी हमने? माँओं की गोदें उजड़ी, आंसुओं के सैलाब बहे, घर बनाने के लिए कई घर गए, नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ में कई सर गए, जाने देकर शान सलामत रखी। क्या हम में इत्तेहाद बाकी है? क्या यकीन की मंजिलें बरकरार हैं? ईमान कहीं बिक तो नहीं चुके? कुछ करने के जज्बे बेदार हैं या ताहाल गाफिल? निसार बज़मी की ज़ुबान ही बोली थी या वाकई आपने भी वादा वफ़ा करना है? उन्होंने कहा था कि ऐ रूहे कायद, आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, मिट्टी से है सच्चा प्यार हमें, हम प्यार के रंग उबारेंगे, हम खूने रगे जाँ भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे, ढालेंगे फ़िज़ा में वो जज्बे कागज़ पे जो लिखा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। मौसम भी नज़र डालेगा तो अब चौंकेगा हमारी मेहनत पर, सूरज भी हमें अब देखेगा तो रश करेगा हिम्मत पर। अब ये ना कहेंगे अर्ज़ व समा, हम दिन ही मनाया करते हैं, ए रूहे कायद, आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। क्या ये वादा वफ़ा हुआ? अज़्म पाया तकमील तक पहुँचा? कई माह व साल बीत गए, ज़रा पलटें तो सही, फिर अंदाज़ा होगा आज और कल का। अब सजाने संवारने से कहीं बड़ा सवाल पाकिस्तान को बचाने का है। कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और हमेशा कायम रहेगा, इंशाअल्लाह कायम रहेगा। लेकिन कैसे? आपका किरदार कहाँ है? सोचिए ज़रूर। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ दो शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडियो में और दोनों शख्सियात का ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और यूँ कह लें कि सहाफ़त और तजियाकारी का हसीन इम्तज़ाज होगा। मेरे साथ पहली शख्सियत जो मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त में अच्छी खासी उनका अच्छा खासा तजर्बा है और तजर्बे की ये तबालत भी अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार आमिर हुसैन निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अस्सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम नाज़रीन। दूसरी शख्सियत का तारुफ भी आपके सामने कराता चलूँ। इनका भी शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ है और सहाफ़त में यूँ कहने के एक तवील अरसा से मुंसलिक हैं और इस अरसे की तवारत भी अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार मलिक तारिक आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जानता हूँ मसरूफ़ियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, पहले आमिर साहब आपकी जानिब आता हूँ। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद कौमी दिन पर मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म का इमरान खान को ख़त, दफ्तर ख़ारजा को भी भारतीय हाई कमीशन का तहनीती पैगाम। आमिर साहब, जानना ये है कि ये वाकई हालात बदले हैं या नज़रियात भी? राना साहब, पहली बात तो ये है कि एक बड़ी खुशाइन बात है कि इन दोनों ममालिक के बीच में जो महाज़ आराई की सिचुएशन रही है वो कम से कम हो, ताकि अमन और रोशनी का दौर शुरू हो। बिल्कुल। तो सियासी बयानात के हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन तारीख़ में हमने देखा है, हमारा तजुर्बा बताता है इस मुल्क में कि दोनों ममालिक के बीच में ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, उनको बेहतर राह पर इस्तवार करने के लिए हिकमत अमली चाहिए, एक डिप्लोमेसी चाहिए, एक आपस में बाहमी अमल चाहिए, जो अभी तक हमें नज़र नहीं आया। क्योंकि अवाम में तो मसला नहीं है, दोनों ममालिक का कल्चर, सकाफ़त, लोगों का मिलना जुलना एक जैसा है। सियासी अमल में बहुत ज़्यादा हमने मार खाई है और इस वक्त अगर भारत की तरफ से ये पेशकश है
تو میرے خیال میں خوشائن بات ہے، پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنے معاملات کو طے کر بالکل لیا، کسی نے خوشائند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ پاکستان نے تو کئی بار کوشش کی اور بار بار کوشش کی. یعنی ٹیبل ٹاک کی بات کی، وزیر اعظم نے کی، عسکری قیادت نے کی، ایون ہر شخص یہ بات کہتا رہا، لیکن بھارت کی جانب سے کوئی صورتحال ایسی رہی کہ وہاں سے کوئی رسپانس پازیٹیو نہیں آیا. لیکن اب تو انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں وہ. اسی حوالے سے میں طارق صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے اچھے تعلقات کی خواہش مند تو ہے بھارت، اور قومی دن پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نے نریندر مودی نے عمران خان کو خط لکھا ہے اور دفتر خارجہ کو بھی پیغام بھیجا ہے تہنیتی. تو اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی آپ کو کوئی تبدیلی نظر آتی ہے نظریات کی بھی بیچ میں؟ سر بات تبدیلی کی جہاں تک آتی ہے تو میرے خیال میں بہت خوشائن بات ہے کہ جو ہے نا انڈیا والوں نے دیکھیں ہمیں ایک جو ہے نا پرپوزل انہوں نے دی ہے نا، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کو اویل کریں. دیکھیں جب تک ہمارے اندر کے حالات نہیں صحیح ہو سکتے، جب تک ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں جیسا سے انڈیا ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے. انڈیا کیونکہ ہماری افغانستان اور ایران سے بنتی ہے، تعلقات بھی اچھے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہماری ہر وقت جو ہے نا بارڈرز پہ جو ہے نا کشیدگی چلتی ہے. اگر انہوں نے اس طرح کی ہمیں اپرچونٹی دی ہے تو ہمارے پرائم منسٹر کو اور ہمارے آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ اس کو اویل کریں تاکہ ہمارے جو ہے نا ملک کے حالات اچھے ہوں. اور اس سے جو ہے نا کشمیر کا جو اتنا بڑا ایشو ہے، جو کتنے سالوں سے 75 سالوں سے جو ہے نا یہ ایشو جو بنا ہے، ہو سکتا ہے مے بی اس میں بھی بہتری آئے. تو یہ جو ہے نا لیکن ملک صاحب ایک بات تو بڑی سوچنے کی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا پاکستان نے تو بار بار کوشش کی، پاکستان نے تو کئی بار یعنی ٹیبل ٹاک کی بات کی، مذاکرات کی بات کی. یہ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اگر بھارت نے بھی یہ کہا ہے، پیغام بھیجا ہے، اور اچھی بات ہے، خوش آئند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا یہ تسلسل برقرار رہے گا؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں رہنا چاہیے اور رہے گا، کیونکہ مودی نے بھی جو پچھلے 5 سال لگائے تھے ان کو بڑا جو ہے نا کرٹیسزم جو ہے نا کیا وہاں کی عوام نے، وہاں کی جو اپوزیشن پارٹیز تھی. تو وہ بھی اس وقت مودی کو بھی لگتا ہے کہ جو ہے نا پاکستان اس وقت جو ہے نا تھوڑے سے سٹیبل ہو رہا ہے. اس لیے جو ہے نا مودی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی اچھے ہوں اور ہمارے تعلقات اچھے ہوں، جس سے جو ہے نا دیکھیں صرف یہ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے نا کشمیر کی وجہ سے جو ہے نا فلاپ نہیں ہوتی، بلکہ انڈیا کو بھی اتنا ہی فرق پڑتا ہے جتنا پاکستان کو پڑتا ہے. کیونکہ اندرون خانہ کی جو رپورٹ ہے وہاں پہ بھی سیم ہمارے ملک جیسی سچویشن ہے. وہاں پہ بھی اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں، جماعتیں ہیں، وہ ویسے ہی مودی کو بھی کریٹیسائز کر رہے ہیں. تو مودی بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں تاکہ ان کی اکانومی بھی جو ہے نا اوپر جائے. اور اس سے جو ہے نا ضمن سوال ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان کی سفارتکاری کی، پاکستان کی قیادت کی، دفتر خارجہ کی کہیں نہ کہیں کامیابی؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں آپ. اس میں جو ہے نا کوئی شک نہیں. آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ جو ہے نا یہ شاہ محمود قریشی کے جو ہے نا ایکٹیویٹیز کا جو ہے نا رزلٹ ہے یا خان صاحب یا ہمارے آرمی چیف کی. کیونکہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارے آرمی چیف بہت ایکٹیو ہیں اور ہر ایشو پہ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پاکستان کو جو ہے نا سٹیبل کرنے میں بہت زیادہ ہاتھ ہماری پاکستان آرمی کا ہے. اور یہاں بھی میں جو ہے نا یہی سوچ رہا ہوں، جو میری تھنکس ہیں کہ وہ جو ہے نا آرمی چیف کا اس میں بہت بڑا رول ہے. عامر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کریڈٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں رانا صاحب دو بڑی اہم باتیں ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ جو حالات بن گئے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اس میں بھارت کو یہ پیغام مل چکا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب تک استحکام نہیں آئے گا سیاسی تعلقات میں، تو چائنا کنٹینمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو بھارت بھی اس وقت ایک اس حقیقت پسندانہ جو سیاست ہے اس کی طرف جا رہا ہے. لیکن مودی کے لیے دو چیلنجز ہیں. ایک یہ کہ مودی کا تمام سیاسی بیانیہ اینٹی پاکستان رہا ہے. وہ ووٹ لیا ہے، ہندو فنڈامنٹلزم پہ ووٹ لیا ہے، اینٹی مسلم ووٹ اس کا ہے. تو مودی کے لیے اپنے سیاسی جو کانسٹیچوئنسی اس کو بدلنا مشکل ہوگا. لیکن کچھ انٹرنیشنل پریشرز ایسے ضرور ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اگلی دفعہ حکومت سازی کرنی ہے تو آپ نے علاقے میں، خطے میں ایک امن کی صورتحال کو لے کے آگے جانا ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس پہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی حالات تو ایسے ہیں کہ پیغام آیا ہے، نظریات بدلنے کی کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں نظریات اتنی جلدی نہیں بدلتے. رانا صاحب 7 دہائیوں کا ہمارا اختلاف ہے، تو 7 دہائیوں والی جو دشمنیاں ہیں وہ ایک رات میں نہیں بدل سکتی. جنرل مشرف کے دور میں کافی کوششیں ہوئی، اس میں نیگوسیشن ہوئی، گفت و شنید رہا. پھر اس کے بعد نواز شریف کے دور میں بھی ہوا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر بعد میں ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک آیا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں ایسے کوئی درینہ مسائل ہیں
جن کا حل ہونا ضروری ہے، مثلا کشمیر کا تنازع ہے، اس کو کسی سائٹ پہ لگے بغیر پاکستان اور بھارت کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ایک ڈپلومیٹک ایک آؤٹ لک بھارت کی طرف سے آیا ہے. تو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں، فورن آفس ہے، ان کو اس معاملے کو لبیک کرتے ہوئے ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے. تو یہ دکھائے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستان بھی امن کا خواہاں ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے رہا ہے. پاکستان نے تو ہمیشہ یہ جیسے دیا ہے. بھارت کا جو ہٹ درمی ہے بھارت کی، اس ہٹ درمی سے اگر بھارت تھوڑا پیچھے آ رہا ہے پوزیشن میں، تو پاکستان کے پاس بڑا موقع ہے کہ وہ اس سے آگے بات کرے. صحیح. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور یوم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. برق طارق صاحب، آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور عقیدت سے منایا گیا، توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا، لیکن ایک اہم بات اور وہ ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث ملتوی پریڈ، یعنی گزشتہ کل یوم پاکستان تھا 23 مارچ، گزشتہ کل ہونے والی پریڈ جو ہے وہ آنے والے کل کو ہوگی 25 مارچ کو. تو لیکن وہ جوش و جذبہ جو ملی نظر آیا آپ کو کل، وہ کیسے دیکھا ہے؟ سر دیکھیں، پاکستان کی جو عوام ہے نا، یہ تو پاکستان کے لیے اپنے خون کا آخری قطرے تک دینے کو تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، اور دیں گے اور دیتے رہے ہیں. اب دیکھ لیں کہ جو ہے نا پاکستان ڈے ہے جیسے کل تھا، اب دیکھ لیں عوام ہماری جو ہے نا 40s کے دور سے لے کے آج تک جو ہے نا ہماری جو ہے نا پاکستان کی جو عوام ہے، جو ہمارے مسلمان ہیں یا ہمارے اقلیتی جماعتیں ہیں، جو سارے ہی پاکستان کے ساتھ لائل ہیں، اسی طرح جوش و خروش سے مناتے آ رہے ہیں اور منائیں گے. لیکن جو جس چیزوں نے مجھے ہرٹ کیا یا پنچ کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان جو ہے نا 70-75 سال ہو گئے ہیں آزاد ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں جو ہے نا ہم یہ ڈیز تو مناتے ہیں، 23 مارچ منا لیا، 14 اگست منا لیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عوام یا ہم لوگ ابھی تک آزاد ہوئے ہیں؟ ہم چند جو ہے نا خاندان ہیں، ان کی غلامی میں ہم ابھی بھی ویسے ہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب ہیں، جو آرمی چیف صاحب ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ جو ہے نا سر جوڑ کے جو ہے نا پاکستان کو آزاد کرائیں. نہیں تو اگر ساری جوڑنا ہے تو پھر سب کو بولیں. نہیں، میں اپوزیشن، میں تو پہلے بھی 2 پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں. دیکھیں، یہاں ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. ہمیں اپنی ذات سے ہٹ کے جو ہے نا پاکستان اور پاکستان کی غریب عوام کے لیے سوچنا چاہیے، دین اسلام کے لیے سوچنا چاہیے. جبکہ یہاں ٹوٹلی ہم ون مین شو والی، جب تک ہم ون مین شو سے جو ہے نا نکلیں گے نہیں، ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے ملک کو اس وقت جو ہے نا نہ کہ صرف جو ہے نا پی ٹی آئی کی، نون کی، پیپلز پارٹی کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں مریم شواز سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، مریم صاحبہ سے، دین آفٹر بلاول سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را بلاول، آپ مریم، آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں. آپ کے جو پرسنلی جو ہے نا کلیش ہیں وہ اپنی جگہ، سب سے پہلے پاکستان ہے، تو آپ آپس میں بیٹھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، اور جس طرح سے 23 مارچ کا حق ہے اور 14 اگست کا جو حق ہے اس کو ادا کریں، اور وہ والی آزادی ہم لوگ کو دیں. آپ نے کیونکہ ملک سے باہر بہت زیادہ وقت گزارا ہے، تو آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں، اور اسپیشلی یعنی حکومت ہے عمران خان کی، پی ٹی آئی کی، اور اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، یا جو بھی آپ متحدہ اس کو بول رہے ہیں پی ڈی ایم کے نام سے، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، بیٹھیں گے؟ آپ کو لگتا ہے؟ سر بیٹھیں گے تو نہیں، لیکن بٹھانا چاہیے. کچھ قوتیں ایسی ہیں ہمارے میں، دیکھیں آرمی چیف کی، میرا نہیں خیال کہ نون والے، پی ڈی ایم والے یا پیپلز پارٹی والے یا مولانا فضل الرحمان صاحب چیف آف آرمی سٹاف کی بات نہیں سنیں گے. اس لیے چیف آف آرمی سٹاف کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ ساری جماعتوں کو بٹھائیں. دیکھیں وہ ہمارے اس وقت جو ہے نا پرائم منسٹر، میں نے یہ سنا ہے پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب نے بلایا تھا، لیکن وہ خان صاحب نہیں تھے اس میں. نہیں، خان صاحب کو بھی چاہیے، پی ایم صاحب نہیں بیٹھے تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ تھوڑی سی لچک پیدا کریں. رانا صاحب دیکھیں، آپ ماشاءاللہ ہر چیز پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، آپ بڑے منجے ہوئے سیاست اینکر ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا کیا ہونا چاہیے. خان صاحب کو چاہیے کہ یہاں تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کریں، جو اپنے ان کے جو ہے نا اگر نیک میں کوئی جو ہے نا کوئی تھوڑی سی پرابلم ہے تو وزیر اعظم نے، اس میں کوئی شک نہیں، ریسپانسبل ہیں، ذمہ داری ان کی. سر پاکستان کے معاملات کی جگہ ان کے میں عامر کام صاحب سے بنتا ہے. پوچھ لیتا ہوں کہ عامر صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عامر صاحب، یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے باقی منایا گیا، عقیدت سے منایا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہر سال بھی منایا جاتا ہے، عزم بھی کیے جاتے ہیں، ریزولوشن ہے، ویسے ہی قرارداد پاس ہوئی تھی یہاں پہ اس وقت. اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ پریڈ جو ہے
جو 23 مارچ کو ہونی تھی وہ 25 مارچ کو ہو رہی ہے، لیکن وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے. لیکن وہ ایک جذبہ ہے جو دنیا کو دکھایا جاتا ہے، اور نہ صرف جذبہ دکھایا جاتا ہے، صلاحیتیں دکھائی جاتی ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یوم پاکستان کا جو دیکھیں ہمارا جذبہ بڑا ہی شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پاکستان، یوم پاکستان کی ایک تاریخ ہے. 1940 کا جو قرارداد پاکستان تھا، اور پھر 1956 کا ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، یہ اس دن ہی آیا تھا. تو پاکستان کا ایک روڈ میپ طے ہوا تھا اس دن، اور وہ روڈ میپ محمد علی جناح کا تھا، اور پاکستان کے جو بانی تھے ان کا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنا رہے ہیں جہاں پہ شمولیت کا احساس ہو سب کو، جہاں پہ ایک پلورلسٹک سیاست ہو، جہاں پہ عام آدمی کی اور تمام لوگوں کو ایک شہریت کا حقوق حاصل ہو، جہاں پہ کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہ ہو. کیا ہم وہ پاکستان حاصل کر چکے؟ ہم ٹھیک ہے، ہمیں پریڈ بھی کرنا چاہیے، اس دن اس کی کمیموریشن کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ریفلیکشن بھی کرنا چاہیے. ریفلیکشن یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کے ان بنیادی اصول جس کے تحت یہ ملک بنایا گیا تھا اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں. اور اس میں تمام اداروں کو، ریاست کے تمام ادارے، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں جس کو ہم، یا اور ادارے ہوں، مقننہ ہو، جوڈیشری ہو، ایگزیکٹوز ہوں، سب کو یہ بات جاننا چاہیے کہ جب تک ریاست پاکستان کو ان بنیادی اصولوں کے اوپر کھڑا نہ کیا جائے تو آگے کے راستے بڑے خراب ہیں. تو ہمیں یہ اس دن ایک کمٹمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے وہ بنیادی اصول تھے جس کے تحت بنا تھا، ان کو پروان چڑھائیں، جمہوری اداروں کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں اس کی رسپیکٹ کریں، اور ایک پلورلسٹک اور ایک کثیر پسندی والا پاکستان، تکثیریت والا پاکستان بنے، جس میں ہر ایک کو اپنے علیے میں کام کرنا. بلکہ میں اسی میں ایڈ کروں گا اور آپ سے ہی جاننا چاہوں گا پہلے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں ملک ٹریک پر واپس آ رہا ہے، طاقتور کو قانون کے تابع بنایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کچھ جملے، ریاست مدینہ کی بنیاد قانون کی حکمرانی میرٹ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، پاکستان کو قائد اعظم علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق ڈھال کر دم لیں گے. آپ کو لگتا ہے کتنا دم نظر آتا ہے؟ اور اسپیشلی ملک جو ہے وہ واقعی ٹریک پہ آ گیا ہے اور طاقتور کو قانون کے تابع بنایا جا رہا ہے. پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب کا مطلب کس طاقتور سے، تو مجھے تو کسی طاقتور کو قانون کے تابع آتے ہوئے مجھے یہ چیز تو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ریٹرکس بہت زیادہ ہے، سیاست میں ریٹرکس زیادہ ہے، نعرہ بازی ہے. عملی شکل جس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی حکمت عملی. وزیر اعظم صاحب کوئی بھی چیف ایگزیکٹو ہو کسی ملک کا، وہ جب بھی بات کرتے ہیں پبلک میں تو وہ ایک حکمت عملی لے کے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حالات خراب ہے لیکن ہوگا کیسے یہ کوئی نہیں بتاتا. ہو گیا، ہونے والا ہے، ہم کریں گے، کیسے ہوگا، کیا حکمت عملی ہے، کیا روڈ میپ ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو وعدے کیے تھے ان کو دیکھ کے میرا جو ذاتی تجربہ ہے 2.5-3 سال کا، اس میں میں نے یہ ریٹرکس تو دیکھی ہے، لیکن اس کا عملی شکل میں اگر بڑا مختصر آپ سے پوچھوں کہ ملک واقعی ٹریک پر آ گیا؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا ملک ٹریک پر. قانون کے تابع تو آپ نے بتا دیا کہ طاقتور جتنے آ گئے ہیں، لیکن وہ جو ریاست مدینہ کی بنیاد ہے جی، قانون کی حکمرانی میرٹ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم کے یہاں پہ بھی وہی ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں سے آ کے اس نظام سے متاثر ہو جاتے ہیں. ریاست مدینہ جو ہے بالکل ایک آئیڈیل ریاست کا ماڈل تھا، لیکن ریاست مدینہ بنانے کے لیے آپ کو کچھ بنیادی اصول طے کرنے پڑیں گے. وہ بنیادی اصول ہمارے پاس ہے نہیں. وزیر اعظم صاحب کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ یہاں پر اس وقت واقعی عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، جو اسد عمر صاحب ایک زمانے میں کہتے پھر رہے تھے. واقعی اب اس حالت میں ریاست مدینہ میں مطلب حکمران مدینہ خود جا کے رات کو لوگوں کی حالت پوچھتے تھے. کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی اونٹ کا کوئی بڑا لمبا کارواں لے کے نہیں جاتے تھے، اکیلے جاتے تھے، پوچھتے تھے، اگلے دن آ کے حکمت عملی بناتے تھے کہ بھائی یہاں پر یہ حالات ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے. مجلس شورا بلاتے تھے اور باقاعدہ اس کی مشاورت کے بعد ایک حکمت عملی و پالیسی بنتی تھی. یہ طریقہ تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے، تو یہ ایک طریقہ کار تھا اس زمانے میں بھی. اس کو اپنانے کی، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی جو باتیں ہیں شاید اتنی پختہ نہیں ہیں یا عوام پہ مطلب وہ مستقل جب آپ کسی چیز پہ یو ٹرن لینا شروع کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اعتبار کرنا. صحیح. طارق ملک صاحب آپ کی جانب آتا ہوں اور یہی جاننا چاہوں گا میں، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ملک ٹریک پر واپس آ رہا ہے اور قانون جو ہے وہ طاقتور کو
قانون کے تابع بنایا جا رہا ہے. ریاست مدینہ کی بنیاد قانون کی حکمرانی میرٹ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی. اور سب سے اہم بات پاکستان جو ہے نا وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق ڈھال کر ہم لیں گے وزیر اعظم. سر جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ پہلے دن ہی نظر آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. خان صاحب جو ہے نا کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. خان صاحب کو مجھے نہیں سمجھ آتی خان صاحب کہہ کیسے دیتے ہیں یار. ایک چیز کو آپ وائنڈ اپ کریں پھر اگلا چیپٹر جو ہے نا آپ اوپن کریں. خان صاحب ایک چیپٹر کو کلوز نہیں کرتے, اگلا چیپٹر کھولا ہوتا ہے, دین آفٹر دیٹ اس کے بعد کوئی نیا ایشو اس پہ جو ہے نا خان صاحب. تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب نے کچھ دیکھیں 3 سالوں میں جا سکتے ہیں کہیں, لیکن کیا تکمیل نہیں ہو رہی کیوں آپ کو کیا لگتا ہے؟ رانا صاحب 3 سال میں مجھے صرف یہ آپ بتا دیں خان صاحب نے کس کو جو ہے نا پھانسی لگا دی. کہتے ہیں وہ کرپٹ ہیں, نون والے کرپٹ ہیں, پی پی والے کرپٹ ہیں. یار سارے کرپٹ ہیں خان صاحب, مان لیے سارے کرپٹ ہیں. یار آپ تو کم سے کم کوئی ڈیلیور کرو نا. آپ نے 3 سالوں میں پاکستان کو کیا ڈیلیور کی ہے؟ ہم نے تو آپ لوگ آپ کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے تھے اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یار آپ ڈیلیور کرو. دیکھیں پاکستان کی غریب عوام کی ستیہ ناس ہو چکی ہے. غریب عوام کے پاس کھانے کو نہیں اس وقت, ان کے پاس رہنے کو نہیں. جو گھر تھے نا گھر بھی ان کی چھتیں بھی ان کے گھر سر سے نکل گئی. سر کوئی ڈیلیور ضمن سوال معاون خصوصی ہیں, بڑے معاونین ہیں ان کے اچھے خاصے, مشیر ہیں ان کے اچھے خاصے, کابینہ ہے ان کی اچھی خاصی, تعداد اچھی خاصی بڑھ گئی ہے, لیکن اتنا کچھ اچھا خاصا ہونے کے باوجود کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کارکردگی سر کون سے معاملے خصوصی کی بات کرتے ہیں, کون سے مشیروں کی بات کرتے ہیں؟ وہ جو جہازوں کے جہازوں کے ذریعے پاکستان لائے گئے جن کو پاکستان کا پتہ ہی نہیں. دیکھیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے جو ہے نا اندر کے حالات کیا ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے غریب عوام کے رہنے سہنے کا پتہ نہیں ہے, جن لوگوں کو وہ لوگ آ کے جو ہے نا خان صاحب کو بتائیں گے کہ پاکستان اس طرح سے چلے گا. فگوٹ سے یار آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں رانا صاحب؟ وزیر اعظم نے تو ایسی ہی شخصیت کو سینیٹر بنانے کا بھی سوچا تھا اسلام آباد. سر سوچا تھا, وہ سینیٹر نہیں بنے, لیکن آپ دیکھ لیں وہ کون سے لوگ ہیں, وہی تو مشورے دے رہے ہیں. ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی غریب عوام کس طرح سے سروائیو کر رہی ہے. انہوں نے کون سا اجازت دے دی انہیں؟ سر اجازت نہیں دی, لیکن سارے کام تو ان کے جو ہے نا کہنے پہ ہو رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر یہ کارکردگی کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ سر کون سی کارکردگی کی بات کرتے ہیں جو بری ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نظر میں بری ہے. خان صاحب نے اگر یہ ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, اگر خان صاحب نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا تو خان صاحب یہ تو نون والے پی پی والے ان کے بچے, ان کے پوتے, ان کے نواسے پاکستان میں تو ہوتے ہیں. لوگ ان کو پھر بھی جو ہے نا پکڑ لیتے ہیں. خان صاحب کو تو آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. میں جملے پہ ضرور جانا چاہوں گا. واقعی آپ کو عامر صاحب کیا لگتا ہے یہ اس طرح تو کسی حد تک موروثی سیاست ٹھیک ہے واقعی کہ جواب دے تو ہیں باپ دادا اور ایسے ہی ہے؟ جی سر دیکھیں بات یہ ہے رانا صاحب, جہاں تک جمہوری اقدار کی بات ہے نا, جمہوری اقدار میں موروثی سیاست کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ہمارا ملک ایک ایسے دورہ پہ کھڑا ہے یہاں پہ افراد کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, نظام کی نہیں ہوتی ہے. بالکل. جب افراد کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ افراد سے معاشرے چینج ہوتے ہیں تو پھر موروثی سیاست کا نظر آتا ہے وہ ایک ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ایک بندہ پھنستا ہے تو اس کو اٹھا کے رکھنا بیٹھ کے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوری اقدار اگر لائے, یعنی سیاسی پارٹیوں کو یہ احساس ہو کہ ہم خود اپنے اندر جمہوری اقدار لائیں گے اور اس کے بعد ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے, ایک بہتر پاکستان بنائیں گے جہاں پہ شہری حقوق سب کے محفوظ ہوں, اس کام کو کرنے کے لیے بہرحال جمہوری سپرٹ چاہیے. موروثی سیاست ہم دیکھیں ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے انفارچونیٹلی کہ ہم آج بات کریں کہ موروثی سیاست ہی بہتر ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی پکڑ میں آ جاتا ہے, لیکن یہ جمہوریت کی ایک بدترین شکل ہے. اس سے آگے جانے کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہمیں چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. وہ تو ملک صاحب نے بات ایسی کر دی کہ واقعی وہ ایک لاجک تو ہے نا, کہیں نہ کہیں سوچنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص کی موروثیت ہے تو واقعی جواب دے تو ہیں باپ دادا یا بچہ, جواب تو دیتے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور انہی جوابوں میں سے ایک اور جواب ہے. عامر صاحب, مریم نواز کی نیب آفس پیشی پر ممکنہ ہنگامہ آرائی کا خدشہ ہے. نیب آفس کے اطراف علاقوں کو ریڈ زون قرار دینے کی منظوری دی گئی. وزارت داخلہ نے رینجرز کی تعیناتی کی درخواست قبول کر لی. اب یہ رینجرز بلائی گئی ہے, نیب میں پیشی ہے, ہنگامہ آرائی کا ڈر ہے یا خدشہ ہے, یہ پیشی ہی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ رانا صاحب دیکھیں, ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ جب ایک سیاسی کیس بنتا ہے تو اس میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. جب عدالتوں میں کیس بنے گا جہاں پر انصاف ملنا چاہیے, جہاں پر انصاف کی فراوانی ہو, جہاں پر انٹرپریٹیشن آف لا ہو, تو پھر یہ چیزیں نہیں آئیں گے. نیب کے ادارے کا ایک رول ہے وہ بالکل ہی بڑا اس وقت جو ہے بڑا کنٹروورشل رول ہے. تو یہ کام مریم نواز کو اور جتنے بھی سیاسی
لوگ ہیں جن پہ کیس موجود تھے، ان کو بہرحال پاکستان کے جو مین اسٹریم عدالتی نظام ہے اس کے ذریعے جانا چاہیے۔ نیب میں حالانکہ ایک پرسیپشن ہے پبلک میں بھی کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس لیے لوگ مشتعل بھی ہو جاتے ہیں، نہیں لوگ وہ اصل میں تاریخ بھی تو سیم کر دی انہوں نے، 26 مارچ تھی جو کہ لانگ مارچ کی بھی تاریخ تھی اور ادھر پیشی کی بھی، تو اس میں کوئی آپ کو کنٹروورشل بھی کوئی صورتحال نظر آتی؟ نہیں بالکل، اس میں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ سیاسی جو سمبلزم ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جی آپ تو 26 کو کر رہے تھے مارچ، اب ذرا آ جائیں نا 26 تاریخ کو۔ اچھا، یعنی کہیں نہ کہیں پیشی کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ تاریخ جو ہے طے، یہ سیاسی تاریخیں ہوتی ہیں کیونکہ نیب نہیں کا سیاسی تاریخ ایک تو پہلے دی گئی جی تھی اور پیشی کی تاریخ تو بعد میں آئی۔ ہاں یہ بھی نا دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ نیب کا جو رول ہے وہ اسی طرح کا ہے، اگر آپ نے کسی کو پریشرائز کرنا ہے تو اس کی دکھتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، اور یہ وہ کر رہے ہیں۔ صحیح، یہی رکھا گیا ہے۔ ملک صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ ایک پیشی ہونی ہے اور پیشی میں ہنگامے کا ڈر ہے، خدشہ ہے، باقاعدہ رینجرز طلب کر لی گئی ہے اور اطراف میں وہ رینجر تعینات کی جائے گی، ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے وہ نیب آفس کو لاہور میں، یعنی آخر ایک پیشی ہے اور جنگ کا سما یا کیا ہے، احتجاج کا اعلان کر دینا، کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا کول مائنڈ ہو کے، ٹھیک ہے نا، اپنے ورکرز کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں آپ کٹہرے میں لا دیے گئے نا آپ کو، تو آپ جو ہے نا اپنی جسٹیفیکیشن دیں کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیے ہیں یا نہیں کیے، آپ نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی۔ تو یہاں آ کے اداروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، اداروں پہ حملے کرنا، دیٹس ناٹ فیئر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے غیر ملکی جو ہمارے دشمن ممالک ہیں یا جو غیر ملکی ملک ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں ہمارا امیج کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہ لوگ سیاستدان ہیں جو اپنے اداروں پہ جو ہے نا آج جو ہے نا ہلہ بولنے والے لوگ۔ تو میں اس چیز کو بالکل جو ہے نا اس کے اگینسٹ ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ورکرز کو کول مائنڈ کریں اور ان کو کہیں کہ ہم جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا نیب کیا جو ہے نا۔ ملک صاحب بات تو یہی ہے نا کہ وہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، پی ڈی ایم میں لیڈنگ یہ پارٹی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے لانگ مارچ بھی رکھا تھا، شاید ڈیٹ وہ برابر رکھنے کا یا اسی ڈیٹ پہ بلانے کی وجہ سے شاید اشتعال بھی نظر آتا ہے۔ سر اسی لیے تو انہوں نے یہ جو ہے نا یہاں پہ ہاڑا اڑی کرنے کے چکر میں ہیں تاکہ دونوں چیزیں ساتھ جو ہے نا ملیں اور ایک بم بنے، ٹھیک ہے نا، بم بلاسٹ ہو۔ وہ بم بنائیں گے، آپ کو رینجر بلانی پڑ گئی، آپ کو ہنگامہ آرائی نظر آتی ہے، خدشہ نظر آتا ہے، تو آپ کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ ڈیٹ ہے، آگے پیچھے کچھ بھی آپ کریں۔ سر دیکھیں نا جان بوجھ کے یہ کیا گیا ہے، اچھا یہ جان بوجھ کے؟ سر یہ دیکھیں، یہ سیاست دان جو ہوتے ہیں انہوں نے ہتھ کنڈے جو ہے نا اپنے، یہ ان کا ایک ہتھ کنڈا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو جو ہے نا آج کل جان بوجھ کے کس نے؟ کیونکہ نون لیگ نے یا پی ڈی ایم نے تو پہلے سے اناؤنس کیا سر اناؤنس کیا ہوا تھا، دیکھیں نا، اور نیب، سر نیب نے دیکھیں، نیب اب کیونکہ گورنمنٹ یو نو دیٹ ویری ویل کہ جو ہے نا گورنمنٹ جس کے ساتھ ہوتی ہے ادارے بھی اسی کے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو شبلی فراز صاحب کا ذرا ریاکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں پاکستان کسی ایک خاندان کے لیے نہیں بنا تھا، طاقتور اور اشرافیہ کو قانون کے تابع لانے کے لیے کوشاں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی کام ہو رہا ہے، حکومت اسی حوالے سے کام کر رہی ہے؟ سر جی شملی فراز صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں اور ان کی باتیں دیکھیں۔ شملی فراز صاحب دیکھیں، شملی فراز صاحب آپ بات کرتے ہیں خاندان کی، میں کسی نون یا پیپلز پارٹی والے کی بات نہیں کرتا ہوں، یہاں ون مین شو تو ہمارے خان صاحب کا بھی آ گیا نا۔ اگر آپ کسی کی طرف انگلی ایک جو ہے نا ایسے کریں گے تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں، تو اٹس مین کہ خان صاحب بھی ون آف دیم۔ اس لیے میں شملی فراز صاحب بی میچور، آپ جو ہے نا ملک کے لیے کچھ کریں، ملک کی اکانومی کے لیے کچھ کریں، یہ لیگ پولنگ چھوڑ دیں، آپ کے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے۔ عامر صاحب آپ کیا کہیں گے شبلی فراز کو؟ ملک صاحب تو اچھا خاصا انہوں نے ملک صاحب نے اچھی بات کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون کو اور انصاف کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، یہ بنیادی اصول ہے۔ بالکل، قانون یا انصاف جو ہے وہ کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اب جو قانون کی بالادستی یا انصاف کی بالادستی یا سپریمیسی آف لا ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ کے نظام کے اندر موجود جو اہم نکات ہیں، مثلا اس وقت جو پاکستان کے نظام کے اندر کیا معاملات ہیں کہ کسی کو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا، ایک غریب آدمی کو، عام آدمی کو، وہ جب تک انصاف کا تصور عام آدمی تک نہیں آئے گا، اور یہ ان کا وعدہ تھا کہ عدالتی نظام کے اندر یہ ریفارمز لائیں گے، گورننس کو بہتر کریں گے، کہ عام آدمی اٹھ کے کہے گا جی اس ملک میں انصاف مل رہا ہے۔ جس دن عام آدمی اٹھ کے یہ کہے گا کہ ان کے
50 سالوں کے کیسز 30 سال کے کیسز حل ہو گئے ہیں اور انصاف مل گیا ہے تو اس دن ہم کہیں گے کہ شبیل فراز کی بات میں وزن ہے. ابھی تو میرے خیال میں یہ کوئی چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. آصف علی زرداری ان کا بیان سامنے آیا, کہتے ہیں نفرت, بغض اور انا کی سوچ نے ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا. مستحکم پاکستان کے لیے وفاق کو تمام اکائیوں سے انصاف کرنا ہوگا. اور ساتھ میں کہتے ہیں وطن پرستی بھٹو اور بی بی شہید سے ورثے میں ملی ہے. دیکھیے جی, یہ ایک انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایک سندھی نیشنلسٹ پارٹی کا رول ادا کر رہی ہے. اچھا, اپنے آپ کو اس نے بہت ہی محدود کیا ہوا ہے, اور جس طرح آصف علی زرداری نے چھوٹے چھوٹے ڈیلز کیے ہیں, ٹیکٹیکل ڈیلز کیے ہیں, کبھی ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے بک جاتے ہیں, کبھی کسی ابھی جو ہے جناب گیلانی صاحب کا کیس ہیئرنگ ہوگا, اس سے پہلے تھوڑا حالات بنا رہے ہیں جی میں ہوں نا جی اس کو جتوا دیں. تو یہ اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں نا تو پھر سیاسی پارٹیوں کا جو نظریاتی وہ تھا, ایک مضبوط ایک نظریاتی بیس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہ ختم ہو گیا. انفارچونیٹلی اس نے نہ صرف زرداری تو ابھی تو کافی عمر میں آ گئے, اس کا سب سے بڑا نقصان بلاول کی سیاست پہ اور اس کی قیادت پہ ہوگا. اور جو بیانات زرداری صاحب دے رہے ہیں کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کے اس ملک کے لیے قربانیاں بھی ہیں, انہوں نے اپنا لیڈرشپ بھی کھو دی, لیکن ان قربانیوں کے نتیجے میں آج جو پیپلز پارٹی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس کا نتیجہ نہیں ہے. یعنی وہ جو جملہ کہہ رہے ہیں کہ ورثے میں سیکھا ہے انہوں نے یا ورثے میں ملی ہے وطن کچھ پرستی, نہیں سیکھا انہوں نے. اب وہ یہ سیکھ چکے ہیں کہ بھائی ہمارا قبلہ ہم نے درست کیا ہے اور ہمیں طاقتور اداروں کے ساتھ مل کے کام چلانا ہے, کوئی باقی جمہوری اقدار یہ سارے میننگ لیس. ملک صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی آصف زرداری کے بیان کو؟ انہیں وطن پرستی جو ہے وہ ورثے میں ملی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کہہ لیں اور بی بی شہید کہہ لیں, اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں مستحکم پاکستان کے لیے وفاق کو تمام اکائیوں سے انصاف کرنا ہوگا. سر وفاق اور صوبے کے معاملات, پہلی بات تو یہ کروں گا میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا جس کو, اس کا بیڑا غرق کون سے ٹینیور میں ہوا؟ جب زرداری صاحب نے اس کا اقتدار سنبھالا تو پاکستان پیپلز پارٹی دفن ہو گئی تھی, کیونکہ ہم جیالے تھے پیپلز پارٹی. دیکھیں میں ذوالفقار علی بھٹو پارٹی کے بھی جیالے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی آپ نے اس بار تو ووٹ دیا ہے, جو پیپلز پارٹی کا جیالہ تھا, جو پیپلز پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کا جیالہ تھا, وہ عمران خان کے ساتھ کیوں آیا تھا کہ عمران خان کے جو باتیں کی تھی, جو نظریات تھے, وہ ذوالفقار علی بھٹو سے کافی ملتے جلتے تھے. اور عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی. ہم لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے, ماننے والے, جان قربان کرنے والے لوگ تھے, تو اس لیے ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا. بات کرتے ہیں اب کیا نہیں نظر آتا سر, دیکھ لینا آپ سر, کون سی ریاست مدینہ, پاکستان کی یہ عوام تو تباہ ہو کے رہ گی. اس کو بھی چھوڑیں, میں آتا ہوں زرداری صاحب پہ. زرداری صاحب بات کرتے ہیں بھٹوازم کی. زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کرنے والے ہی زرداری صاحب آپ ہیں. دیکھیں بلاول صاحب کو میں ریکویسٹ کروں بلاول سے کہ بلاول آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں سیاست کریں یا اپنے نانا اور اپنی والدہ کا جو ہے نا نام دوبارہ سے پاکستان میں آپ منوانا چاہتے ہیں, تو آپ کو سٹیپ لینا ہوگا, اور آپ کو آگے چیئرمین صرف باتوں کی حد تک نہیں, پریکٹیکلی جو ہے نا چیئرمین جب تک آپ بن کے نہیں آئیں گے تو پاکستان کی غریب عوام کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی. اور رہی زرداری صاحب کی بات, زرداری صاحب صرف اور صرف جو ہے نا وہ بھی اپنے اقتدار کا مزہ انہوں نے لے لی ہے. اب زرداری صاحب بھی صرف اس چکر میں ہے کہ کل ہماری پارٹی آتی ہے تو ہم شاید جو ہے نا سیٹ مجھے صدارت کی مل جائے اور یا وزیر اعظم کی مل جائے, صرف یہ. باقی ان کو بھی پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اور بات کرتے ہیں جو ہے نا پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے نا اپنی جان پاکستان کے لیے دی, قادیانیوں نے ان کو آخری دم تک جو ہے نا ان کی جو ہے نا پھانسی پہ لٹکانے کے لیے ہر طرح سے قادیانیوں نے کوشش کی, اور ان کو کیا پریکٹیکلی. بھٹو نے بھی ایسے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ سر آ سکتی ہے اگر جو ہے نا بلاول بھٹو جو ان کے سینئر ارکان ہیں, جس طرح قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں یا چودھری منظور صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں یا یوسف گیلانی صاحب ہیں, جس طرح کہ یہ لائل لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, ان کے ساتھ مشورہ کریں, باہمی مشورے سے جو ہے نا اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا آپ جو ہے نا آگے لائیں. یہ بلاول بھٹو تب جو ہے نا آ سکتے ہیں. اور رہی بات, میں بلاول بھٹو سچا ٹریلین ڈالرز کے مالک ہیں. بلاول صاحب, آپ, مریم شہباز صاحبہ, آپ مریم نواز ہیں وہ نہیں, مریم نواز صاحب آپ پاکستان کے ساتھ اتنے لائل ہیں. بلاول آپ پاکستان کے اتنے ساتھ لائل ہیں, تو آپ اپنی جتنی بھی آپ کی فورن میں پیسہ ہے, دولت جائیداد ہے, بھیجیں.
پاکستان میں پیسہ لائیں, انڈسٹری لگائیں, IMF کا قرضہ جو ہے نا کریں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا لیڈر آئے جو پاکستان اور اس کے آپ غریب عوام چاہتے کے ہیں, لیے وہ جو ہے چاہتے نہیں, میرے خیال میں شاید وہ چاہنا بھی نہیں چاہتے کہ میں آگے بڑھتا ہوں. بڑا محدود وقت ہے. عامر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کورونا کے حوالے سے اچھے خاصے خدشات ہیں, اور تعلیمی ادارے کب تک بند رہیں گے؟ یہ فیصلہ آج ہوگا, آج بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوگی, کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال؟ دیکھیں حالات بڑے واقعی بہت ہی الارمنگ ہے رانا صاحب. اس وقت ملک کے اندر 9.5% جب انفیکشن ریٹ ہو تو پھر میرے خیال میں اس میں ہم سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. SOPs کو فالو کرنا بہت ضروری ہے, اور تعلیمی اداروں کو بہرحال بند رہنا, کیونکہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک بھی گزارش یہ بھی ہے کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ان سے یہ بھی گزارش کریں وزارت تعلیم جو ہے کہ وہ جب بچے گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کی فیسیں کم کر دیں. تو اتنی فیسیں چلو آدھے کریں, ٹیچرز کی فیس چلے, لیکن پیرنٹس کا اس وقت بڑا لاس ہو. ایک سال میں ہم نے اتنا لاس کیا ہے کہ ہمارے بچے اب بھول ہی گئے کہ کوئی اسکول جانا ہے, لیکن ہم فیسیں پوری دے رہے ہیں. رانا صاحب, ایک طرف یہ بھی ہونا چاہیے, حکومت یہ بھی کرے, اور ساتھ ساتھ SOPs کو بنیادی طور پہ SOPs پہ فالو کرنا چاہیے. اس کے لیے دیکھیں ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کی مانیٹرنگ کمیٹیز بنی ہوئی ہے نا, ان کو ایکٹیویٹ کریں اور سزا دیں جو نہیں پورا کرتے. صاحب کوئی جملہ کورونا کے حوالے؟ جی, میں بہت اہم بات ہے یہ میں آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں. عمران خان کو چاہیے کہ جو ہے نا پاکستان کے جس طرح سے بینظیر کا سپورٹس پروگرام تھا, یہ انصاف پروگرام جو ان کو آیا ہوا ہے, احساس پروگرام, 14 دن کے لیے جو ہے نا ہماری عوام کو اتنا راشن پانی دے دے کہ وہ اپنے گھروں میں سٹک ہو جائے. 14 دن کے لیے آپ جو ہے نا کرفیو لگائیں, کچھ بھی کریں, پاکستان کی عوام کو آپ 14 دن کے لیے گھروں میں جو ہے نا آپ قید کرنا کہہ دیں, 14 دن, لیکن محصور کریں, لیکن اس کے متبادل لازمی ان کو جو ہے نا راشن اور یہ چیزیں دیں. آپ 14 دن جو ہے نا پاکستان کو جو ہے نا سٹک کریں تاکہ آپ کے ملک سے کرونا جو ہے نا جا سکے, ادروائز یو ڈونٹ ہیو اینی وے. مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا, ملک طارق صاحب آپ کی آمد کا, اور عامر نہال صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.